Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel तू चाहे हमें by शाजिया मुस्तफ़ा. So let's get started. अजहान, मेरे बच्चे, क्या पता अल्लाह ताला ने तेरा जोड़ इसी से बना रखा हो. तो मान ले मेरे बच्चे मेरी बात. दादी जाने से समझाने में लगी हुई थी, मगर इजहान की ना हाँ में नहीं बदल रही थी, क्योंकि इसने तहैया किया हुआ था कि वह सारी उम्र शादी नहीं करेगा, बस अपने बहन भाइयों को संभालेगा इस वक्त तक जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाते. ज़किया बहुत बीमार हो गई है, पूरे ख़ानदान में और जानने वालों में दावत नामे बांट दिए हैं, तो अब भी नहीं समझ रहा. वो इतनी बेबस और परेशान हो रही थी. वो तीनों बाहर खड़े सुन रहे थे. अरे ये इनका घर का मसला है, आप क्यों इतनी फ़िक्रमंद हो रही हैं? इसने गुस्से में आकर कंप्यूटर को हाथ मार कर ऑफ कर दिया. चेयर खिसका के वो उठा. दादी जान के पास ही तो खड़ी थी. आज दूसरा दिन था इजहान को समझाते, मगर वो मुसलसल इनकारी था. क्यों? ये हमारे घर का मसला नहीं है. रिफत क्या तेरी फुफ्फू नहीं? इन्हें इजहान की सोच पर अफसोस होने लगा. इफ्तिखार अंकल फुफ्फो के जेठ होते हैं और इस हिसाब से ये हमारा मसला नहीं. वार्डरोब खोली, शलवार कमीज़ बाहर निकाला, बेड पर डाला, रिस्ट वॉच उतार कर बेड की राइट साइड की टेबल पर रखी. पहले भी आपने और अम्मी ने ही ये रिश्ता जोड़ा था, जब मैं तैयार ही नहीं हूँ. क्यों आप जिद कर रही हैं? दादी जान बात को समझिए, क्योंकि अगर कोई लड़की इस घर में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि घर में सुकून होगा. वो दोनों हाथ पुश्त पर टिका कर खड़ा हो गया. जाने क्या उल्टी सीधी तूने दिमाग में बिठा ली है. मुझ बूढ़ी का भी तुझे ख्याल नहीं. जा बेटा जा, जो तुझे करना है. वो हाथ उठाकर नाराज़गी दिखाती हुई कमरे से निकल गई. इजहान ने सोचों के ताने बाने में उलझकर इन्हें जाते हुए देखा. वो शादी करके अपने बहन भाई को इग्नोर नहीं करना चाहता था. बाप तो जब वो मैट्रिक में था चल बसे, और माँ 2 साल पहले इस दुनिया में छोड़ कर चली गई, तो वो और संजीदा और ज़िम्मेदार हो गया. दूसरे दिन रिफत भी इसे समझाने की आखिरी कोशिश करने आ गई, क्योंकि इनके घर में काफ़ी टेंशन जो फैली हुई थी. रबिया मायूं बैठी हुई थी और लड़के ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे मॉडर्न लड़की पसंद है, ऐसी सादा लड़की नहीं पसंद. एक कोहराम ही मच गया था, क्योंकि सब रिश्तेदारों में कार्ड तकसीम हो चुके थे. घर शादी की खुशियों का मरकज़ था. अचानक वहाँ ऐसी सर्द हवा चली, सब ही उड़ गया. फुफ्फो आखिर में ही क्यों? और भी तो आपके ससुराल में लड़के होंगे. वो फिर जिद होकर गोया हुआ. ससुराल में जितने भी हैं इस काबिल नहीं कि मैं इतनी सुघड़ और सादा लड़की की शादी इससे हो. वो पहले भी तुमसे मंसूब थी. अगर आज तो इसे कबूल कर लो इजहान, तो कितनी खुशी होगी. सबसे ज़्यादा मुझे कि तुमने मेरा मान रखा. उन्होंने इजहान के चेहरे को अपने हाथों में थामा. एक तो इनके 3 बेटे थे जो रबिया से छोटे थे, वरना वो अपने किसी भी बेटे से भी कर लेती. फुफ्फो मैं शादी नहीं करना चाहता, इसने पुश्त फेर कर कहा. चलो तुम नहीं करना चाहते तो ना करो, मैं तुमसे अब कभी कुछ नहीं मांगूंगी. वो अफसरदा और मायूस लहजे में बोली. इजहान इनके लहजे पर कुछ शर्मिंदा हुआ, क्योंकि जितना वो इन सब का ख्याल करती थी इतना तो किसी खानदान वाले ने आकर नहीं पूछा था. 2 ही तो बहन भाई थे, एक अब्बू और दूसरी रिफत फुफ्फो. शुरू से ही इजहान ने इनसे ही अपने सारे प्रॉब्लम शेयर किए. उन्होंने हमेशा इसका साथ दिया. आज वो पहली बार दामन फैला के इसके पास आई थी और वो इन्हें मायूस कर रहा था. ये क्या कर रहा हूँ मैं? दूसरों की खुशी के लिए भी तो कुछ काम किए जाते हैं. अंदर से ज़मीर ने मलामत की. फुफ्फो 1 मिनट रुकिए. वो पुकार बैठा. रिफत की आंखों से आंसू ही निकल गए थे. भतीजे के पास कितने मान से आई थी, और उन्होंने सबको यकीन भी दिलाया था कि वो अजहान को राज़ी करके रहेंगी. मैं आपकी बात मान रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए ये सब करूँगा. इसने इनके हाथ थाम लिए. रिफत हैरत से गंग इजहान की आंखों में देखने लगी, जो शर्मिंदा भी लग रहा था. रबिया ने सुना तो इस पर तो हैरानगी का झटका लगा, क्योंकि इजहान ने पहले यही कहकर इफ्तिखार अहमद को मना किया था कि वो शादी नहीं करना चाहता. अब्बू और अम्मी कितने टूट गए थे. 2 साल रिश्ता रखने के बाद इजहान ने अपनी अम्मी की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही इनकार कर दिया. ये भी रिश्ता रिफत नहीं करवाया था, मगर लड़का ही अलग मिजाज का निकला. वो मॉडर्न लड़की चाहता है. आपी वो जुनेद तो तुम्हारे काबिल नहीं. ऐसी अल्लाह करे ऐसी मॉडर्न लड़की मिले इसे कि गंजा कर दे. रुकैया को शुरू से ही वो वैसे भी पसंद नहीं आया था, मगर बड़ों की वजह से खामोश थी. घर में जो छाया हुआ जमूद था वो टूट गया. ज़किया भी संभल गई. इन्हें सोच सच कर ही ब्लड प्रेशर से पसीने आने लगे थे कि ख़ानदान में और बाहर कितनी बेइज्जती होगी. पहले भी लड़के ने रिश्ता तोड़ा और अब भी लड़के ने ही तोड़ा. रबिया को मायूं का
جوڑا رفت نے ہی سلوا کر دیا۔ اذہان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر ایک بھی چیز نہیں لے گا۔ افتخار احمد بھی پھر اس کی ضد کے آگے خاموش ہو گئے۔ دادی جان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، کیونکہ انہیں خود سلیقہ شعار ربیہ شروع سے پسند تھی۔ پھر انہیں اذہان کے لیے ایسی لڑکی ہی پسند تھی جو اس کے سنجیدہ مزاج کے مطابق ہو۔ ربیہ کے دل کی دھڑکنوں نے پھر سے نئے سرے سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی اس کے کھونے کا کافی سوگ منا چکی تھی، مگر جب وہ ہی تیار نہیں تھا تو اس نے اپنے دل کو سنبھال لیا۔ جب وہ رفت چاچی کی طرف آتا تو وہ چوری چھپے اکثر اسے دیکھتی تھی، مگر اذہان ایسا سپاٹ اور لا تعلق سا نظر آتا تو اسے اور دکھ ہوتا، اور اب ایک دم ہی اوپر والے نے سب کچھ اس کی سوچ اور پسند کے مطابق کر دیا تھا تو وہ جتنا بھی شکرانے ادا کرتی کم تھا، کیونکہ انجانے میں کی گئی اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھیں۔ اذہان کے تینوں بہن بھائی حسان، عمر، شمان اور ماہم اس سے ملنے گئے اور وہ شرم و جھجک میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دونوں ہی بھائی خاصے شوق اور شرارتی تھے، کیونکہ اس سے کافی حد تک بے تکلف بھی پہلے سے ہی تھے۔ مائیوں سے لے کر شادی تک کے دن ایسے گزرے کہ اذہان کو خود خبر نہ تھی۔ دادی جان نے ایک ہفتے میں بھی کافی تیاری کر لی، اور اذہان ان کی خوشی کی وجہ سے زیادہ اچھا دیکھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں ہی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کا پورا کمرہ پھولوں وغیرہ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ حسان ارشمان وہ غصے میں دونوں کو بیک وقت توازے دینے لگا، کیونکہ یہ سب وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ربیہ کو کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے خوش ہے۔ جی بھائی جان، حسان ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے آیا۔ وہ لاؤنج میں دونوں ہاتھ پشت پر ٹکائے مسٹرڈ پینٹ اور ہاف وائٹ شرٹ میں الجھا بکھرا جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ میرے کمرے میں فضول چیزیں کیوں لٹکائی ہیں؟ بھائی جان، پھولوں کو آپ فضول تو مت کہیں۔ ماہم برا مان کر لاڈ سے ہی اس کے بازو پر جھول گئی۔ جب اسے غصہ آتا تو وہ یہی کرتی تھی۔ بیٹا، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی فضول کام نہیں ہوگا۔ اس نے ماہم کو دیکھا جو معصوم سی صورت بنا کر آپس میں جڑ کے اذہان کا غصہ کم کرنے لگی تھی۔ ارے بچے، یہ ان بچوں کی خوشی ہے۔ دادی جان کچن سے چلی آئیں۔ رات کے لیے کھیر بنا رہی تھیں، کیونکہ آج تو رخصت ہو کر ربیہ اس گھر میں آ جائے گی۔ وہ کھیر کی رسم بھی کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آپ یہ جو کھیر وغیرہ بنا رہی ہیں، یاد رکھیے گا میں یہ سب نہیں کروں گا۔ سیدھی سیدھی شادی ہونے دیں، ورنہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے غصہ دکھا کے وارننگ دی۔ کم آن بھائی جان، ایسے بھی ان رومانٹک نہ بنیے۔ چپ کرو، تم ہر وقت فلموں کا تم پر اثر رہتا ہے۔ اس نے ارشمان کو ڈانٹ دیا۔ وہ جزبز ہو کر حسان کی پشت پر گم ہو گیا۔ آپ بھی سن لیں، اگر آپ نے کمرے سے ایک بھی پھول کی لڑی ہٹا کے باہر پھینکی تو میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ ماہم بھی اسے دھمکی دینے لگی۔ وہ دونوں شانے اچکاتے رہ گئے۔ دادی جان کو ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ہنسی روکنے لگی تھیں۔ اگر دیکھ لیا تو چڑ جائے گا۔ جو اوپر والے نے سوچا ہوا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ انسان لاکھ انکار کرے منع کرے، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے۔ مگر اوپر والا کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے بندوں کو ہر وہ خوشی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ انکاری تھا، شادی ہو کر ہی رہی، اور وہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی انہونی ہونے کا اوپر والے سے دعا کرتی رہی۔ اوپر والے نے دونوں کا ہی بھلا کیا تھا۔ کھیر کی رسم اس نے منع کر دی تھی۔ رفت نے بہت کہا۔ فراز اور یاسر بھی شور کرنے لگے۔ دادی جان تو چپ ہو گئیں۔ اذہان کی ضدی طبیعت کی وجہ سے جو ایک دم ہی غصے میں آ جاتا۔ فضول کوئی بھی حرکت کی کسی نے بھی۔ سن لو کان کھول کر، میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ سب کو لائن میں کھڑا کر کے الرٹ کر رہا تھا۔ ماہم برے برے منہ بنا رہی تھی، کیونکہ شرارتیں تو اسے ہی زیادہ سوچتی تھیں۔ آپ نے شادی کر کر ہم پر احسان کیا ہے۔ وہ تو باقاعدہ اس سے لڑنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر ربیہ ریڈ کامدانی قمیص شلوار میں ملبوس، میک اپ اور جویلری میں خاصی دلکش اور منفرد لگ رہی تھی۔ شرارہ وغیرہ دادی جان نے خود نہیں لیا کہ ایک دفعہ پہننے کے بعد دوبارہ ویسے ہی نہیں پہنا جاتا، اور پھر اذہان نے جو ہدایتیں دی تھیں اس پر بھی عمل کر رہی تھیں۔ اب ہم کیا مل جل کر بھی نہیں کر سکتے کچھ؟ ماہم نے سر چھو کر اپنی پونی ہلائی اور دلہن بنی ربیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئی، جو پہلے ہی اذہان کی گن گھرج سے ڈر رہی تھی۔ جب اپنے بہن بھائیوں اور کزن پر اتنا غصہ تو پھر وہ کس گنتی میں شمار ہوتی تھی؟ ہائے اللہ، یہ تو اتنا غصہ کر رہے ہیں، میرا تو دم ہی نکلتا رہے گا۔ وہ بہت الجھن کا شکار تھی۔ رفت اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ نوالے بھی تو حلق میں پھنس رہے تھے۔ گھر میں رافیہ اور امی نے بہت کہا کہ کھانے کے چند لقمے ہی لے لو، مگر نکاح کے بعد تو اس سے بالکل بھی کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔
ماہم بدتمیزی نہیں۔ اذہان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سرزنش کی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بھائی جان ہم سب کے لیے کیا حکم ہے؟ حسان نے مؤدب بننے کی ایکٹنگ کی۔ ارشمان اور فراز کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جتنا وہ اپنا رعب ربیہ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، آج یہ سب بہن بھائی اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ماہم تو اکلوتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی تھی۔ کر لو جتنی شرارتیں کرنی ہیں، میں بعد میں پوچھوں گا، وہ بیزاری سے کہتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی سب نے زوردار کہکا لگایا۔ اگر ابھی آ گیا نا تو خیر نہیں ہے تم سب کی۔ رفت نے دبی دبی آواز میں ان سب کو گھرکا تھا، مگر وہ سب اپنی اپنی خوش گپیوں میں لگ گئے۔ بیچاری بھابھی کے میاں ہلاکو خان سے کتنے ملتے ہیں نا؟ ارشمان نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اسے پوچھا، جو سر جھکا کر رہ گئی۔ بدتمیز، بڑے بھائی کو ایسے کہہ رہا ہے؟ پھپھو آپ نے دیکھا کیسی پھیکی سی شادی کروائی ہے اپنی۔ اگر ہم کچھ ہنسی مذاق کر کے انجوائے کر رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ پورا سال تو ہنسنے پر پابندی ہوتی ہے، ایک دن تو ہنسنے دے۔ ارشمان نے سر داب بھرتے دہائی دی۔ ربیہ سمیت سب ہی ہنس پڑے۔ پورا کمرہ موتیوں اور گلاب سے سجایا تھا۔ فرنیچر تو وہی تھا، بیڈ درمیانہ ہی تھا، مگر دوسرا بندہ بھی ساتھ سو سکتا تھا۔ ایک لکڑی کی وارڈروب تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر کمپیوٹر اور کتابیں رکھی تھیں۔ 2 چیئر رکھی تھیں۔ کھڑکی اور دروازے پر فان کلر کے پردے پڑے تھے جو کافی پرانے لگ رہے تھے۔ جگہ جگہ اسے دھول اور مٹی بھی نظر آئی۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اپنا سوٹ کیس کھولنے کی کوشش کرنے لگی جو 2 دن پہلے ہی بھیجا تھا۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں تھیں۔ اذہان باتھ روم میں چینج کر کے نکلا، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ نگاہ ربیہ کی حرکات و سکنات پر تھیں جو سوٹ کیس میں الجھی تھی۔ ہٹیے ادھر، تولیہ گلے میں ڈال کر اسے اشارے سے پیچھے ہونے کو کہا۔ لب بھینچ کے فوراً ہی کھڑی ہوتی بوکھلاہٹ میں اذہان کے سینے سے ٹکرائی۔ گرے ٹراؤزر پر ود آؤٹ سلیو کا بنیان پہنے ہوئے تھا، سینے کے کالے بال، اس کی باروب شخصیت، اس کی مردانگی کا خاصہ تھے۔ اذہان سپاٹ سے چہرے کے ساتھ سوٹ کیس کھول چکا تھا۔ ربیہ اپنا ایزی سا کاٹن کا سوٹ نکالنے لگی۔ جب تک وہ سارے پھول وغیرہ بیڈ سے جھاڑ کر نیچے کارپٹ پر گرا رہا تھا، دونوں تکیے بھی جھاڑے، وہ بھی جھجکتی ہوئی واش روم میں گھسی۔ وہاں دیکھ کر تو اسے اور ہی متلی ہونے لگی۔ ٹائلز وغیرہ بھی گندے تھے، ہر جگہ ہی سے گندگی نظر آئی۔ بہت محنت کرنا پڑے گی مجھے پہلے سب کچھ ٹھکانے پر کرنے کے لیے۔ جلدی سے چینج کر کے باہر آئی، وہ جیسے اس کا منتظر نیم دراز تھا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ ربیہ نے شرم اور حیا کی وجہ سے نگاہ جھکا لی۔ ہاتھوں میں پڑی ریڈ اور گرین کنٹراسٹ کی چوڑیاں اور پنک کاٹن کے سوٹ میں اذہان کو متاثر کرتی ہوئی لگی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا جو ابھی تک بیڈ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ سامنے دروازے کے ساتھ سوئچ بورڈ سے لائٹ آف کر کے سونے کے لیے آ جائیں۔ نہ لہجے میں معنی خیزی، نہ ہی کوئی ایسا شوخ انداز جو ربیہ کو شرم اور حیا سے سمٹنے پر مجبور کرتا۔ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ بیڈ پر جگہ چھوڑی گئی تھی کہ وہ بھی آ جائے لیٹنے کے لیے۔ تکیہ اٹھایا ہی تھا کہ ہاتھ اذہان کے چہرے کو چھو گیا۔ جذبت سی ہو کر کروٹ لے کے کنارے پر ہی لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کانوں تک میں سنائی دے رہی تھی۔ جانے کب آنکھ لگی، کچھ خبر نہ تھی۔ دوسرے دن رافعہ اسے لینے آ گئی۔ اذہان نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب بھی گھر کے لون میں ہی رکھ لی، کیونکہ رفت اور دادی جان جو اسے سخت سنا چکی تھیں، زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی۔ وہ ربیہ کے سامنے خود کو بے تاثر اور لا تعلق ظاہر کرتا تھا۔ وہ کمرے میں ہوتی تو جب بھی کمپیوٹر پر مصروف رہتا، اسے کچھ خبر نہ ہوتی۔ وہ کمرے میں تو کیا پورے گھر میں کتنی تبدیلی لا چکی ہے۔ دادی جان کو ذرا کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ حسان، ارشمان اور ماہم کا خاص خیال رکھتی۔ آتے ہی گھر کی ساری ذمہ داری اس نے اٹھا لی۔ اذہان سے کبھی بحث تک نہ کرتی، حالانکہ اس نے ابھی تک اسے حق سے محروم رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی بات بات پر بے عزتی کرنے سے بھی نہیں چونکتا تھا۔ دادی جان اسے ڈانٹتی بھی تھی، مگر وہ بھی اپنی غلطی پر ندامت محسوس نہیں کرتا تھا۔ حسان اور ارشمان میٹرک میں تھے اور ماہم 7th میں تھی۔ تینوں کو پڑھائی میں بھی مدد دیتی، تینوں کی ہی کوچنگ پڑھنے جاتے تھے، مگر خود بھی توجہ دیتی۔ تینوں اس کا کہنا بھی مانتے۔ ایک اگر جو نہیں تھا تو وہ جس کی زندگی میں وہ بندھی ہوئی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، ابھی تک بھی وہ میکے رہنے نہیں گئی تھی۔ حسان، ارشمان اور ماہم کو وہ رات کا کھانا جلدی کھلا دیتی، کیونکہ انہیں صبح پھر جلدی اسکول کالج کے لیے اٹھنا ہوتا۔ اذہان کو اکثر ہی 11 بج جاتے اور اس کا انتظار کرتی رہتی۔ آج بھی ڈرائنگ ٹیبل پر
ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ڈور بیل پر چونکی۔ 11:30 بج رہے تھے۔ فوراً کھولنے کے لیے دوڑی مگر پاؤں اسے بری طرح مڑا کہ کوریڈور میں گر گئی۔ اس ٹائم سب ہی سو گئے تھے۔ کسے پکارتی؟ اذہان باہر تھا۔ گیٹ کھولتی تو وہ اندر آتا۔ دوبارہ غصے سے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر چھوڑ دیا۔ ربیہ بے بس ہراساں سی آنکھوں میں آنسو اور تکلیف کی وجہ سے بمشکل اٹھی اور دروازہ کھولا۔ کب سے بیل بجا رہا ہوں، سنائی نہیں دیتا؟ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ربیہ گیٹ بند کر کے مڑی تو چیخ نکل گئی۔ اذہان نے چونک کر گھوم کر دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، بائیں پاؤں کو پکڑے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ فکر مند بھی ہوا اور پریشان بھی ایک دم ہی۔ اسے کیا ہوا جو چیخ پڑی؟ میں تیزی سے گیٹ کھولنے جا رہی تھی، میرا پاؤں مڑ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں واضح تھے۔ اذہان کو اس پر ترس بھی آیا جو تکلیف سے لب بھینچے ہوئے تھی۔ ہلا جلا کے اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ اس نے تکلیف سے اذہان کا ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے چلتی، اب یہ اور نئی مصیبت۔ وہ اس کے قریب ہی نیچے زمین پر بیٹھا۔ ربیہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں زمین پر ہی نہیں رکھا جا رہا تھا۔ اذہان نے فوراً ہی سے اپنی باہوں میں اٹھایا کیونکہ رات کے اس مہیب سناٹے میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس کی حرکت نہیں دیکھ سکے گا۔ اندر لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ربیہ کی تو مارے حیا کے نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ آیوڈیکس لینے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ربیہ تو حیران تھی کہ اس 1 ماہ کے عرصے میں اپنے لیے اذہان کو پہلی بار پریشان اور اتنا فکر مند دیکھا تھا۔ دل کو خوشی اور اطمینان ہوا۔ آیوڈیکس بھی اس نے خود ہی لگائی۔ ربیہ کو عجیب سا بھی لگ رہا تھا۔ آپ کے لیے میں کھانا گرم کر دوں؟ میرا پاؤں اب ٹھیک ہے۔ وہ شرمندہ سی گویا ہوئی۔ اذہان واش روم سے ہاتھ دھو کے نکلا۔ تم لیٹی رہو، میں خود گرم کر کے کھا لوں گا۔ لہجہ بھی نرم تھا۔ چینج کر کے وہ پھر کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ ہی دیر میں اپنے لیے ٹرے میں کھانا سجا کر لے آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ربیہ اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ آج کوئی بھی طنزیہ بات نہیں کی بلکہ اس کا خیال کر رہا تھا۔ صبح کسی کے سامنے بھی اس ٹائم کی کہانی بیان کرنے نہیں بیٹھ جانا کہ میں نے کیا کیا۔ اذہان نے لقمہ توڑتے ہوئے اسے کہا جو چونک کر حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اور ہاں، گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ کے لیے ماسی رکھ لو۔ پھر بولا۔ ربیہ کو لگ رہا تھا آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ صبح اس نے کسی کو بھی وہ سب نہیں بتایا بلکہ یہی کہا کہ پاؤں مڑ گیا تھا۔ دادی جان تو فکر کے مارے اسے بیڈ سے اٹھنے نہیں دے رہی تھیں اور ربیہ سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ دادی جان، سچ کہہ رہی ہوں، میں اب پہلے سے ٹھیک ہوں۔ آپ خواہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ اسے ہر چیز کھانے کو بیڈ پر لا کر دے رہی تھیں۔ ماہم بھی اس کی تیمار داری میں لگی تھی۔ حسان اور ارشمان الگ اس کی دلجوئی میں لگے تھے۔ دادی جان کی مدد بھی کروا رہے تھے جو وہ کچن میں کام کر رہی تھیں۔ ربیہ سے رہا نہیں گیا تو وہ اٹھ گئی۔ کچن دیکھا تو بری حالت میں تھا۔ آج تو گھر بھی پورا گندا تھا۔ پاؤں کی تکلیف قدرے کم تھی۔ رات کے لیے اس نے کھانے میں آلو گوشت بنایا۔ گھر کی ڈسٹنگ میں لگ گئی۔ اتفاق سے آج اذہان بھی شام 5 بجے ہی گھر آ گیا۔ اسے کام میں جوتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ ضرور بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی ہوگی اور دادی جان کچن میں لگی ہوں گی، مگر یہاں تو سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہا تھا، نہ جانے کیوں دل ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ آتے ہی اس نے سب کچھ تو سنبھال لیا تھا۔ کبھی بحث تک نہ کرتی، شکایت کر کے جھگڑا نہیں، صبر سے کام لیتی۔ اس گھر میں ایسا لگتا تھا وہ برسوں سے رچی بسی تھی۔ کتنا غلط سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ وہ آتے ہی اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو جدا کر دے گی، انہیں اہمیت نہیں دے گی، جیلس ہوگی۔ ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کی امی کا انتخاب بالکل ٹھیک تھا، اس کی سوچ ہی ٹھیک نہ تھی۔ واش روم سے غسل کر کے وہ بلو کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں باہر آئی تو وہ جھجک سی گئی۔ اذہان کی موجودگی شادی کے بعد اس ٹائم پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ لمبے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے تولیہ لپیٹ لیا، بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا۔ پاؤں کا درد کیسا ہے؟ بڑے نرم سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بیڈ پر 2 چیزوں سے بھرے شاپرز تھے۔ جی کم ہے اب۔ بالوں کو خشک کر کے اس نے پشت پر کھلا چھوڑ دیا۔ کمرے میں ابھی تک بھی ڈریسنگ ٹیبل کے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ وارڈروب کے مرر میں ہی دیکھ کر بال سلجھاتی۔ یہ میں جوس وغیرہ لایا ہوں، اسے یاد سے پی لینا۔ اس نے اشارے سے توجہ مبذول کروائی۔ اتنی مہربانی، اتنا پیار، اتنی لگاوٹ، وہ بھی اس شخص سے۔ وہ تو اول رات سے یہی سوچتی آئی تھی کہ ساری زندگی وہ اس کی توجہ کے لیے ترستی رہے گی۔ ماہم کو میں نے الگ لا کر دیے ہیں، یہ تمہارے ہیں۔ پھر جتایا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ شاپر اٹھا کر رائٹنگ ٹیبل پر رکھے۔ کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو نیم دراز تھا۔ بلو ڈریس پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے ڈرتے جھجکتے ہوئے پوچھا۔
نہیں کھانا تو ابھی نہیں، چائے پینے کا موڈ ہے مگر اچھی سی۔ مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بھی مسکراتی سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ مبارک ہو بھابھی، بھائی جان کا پروموشن ہو گیا ہے، ارشمان نے خوشی سے چلا کر کہا۔ وہ اچھل پڑی۔ پروموشن؟ وہ زیر لب بولی۔ ایسا کچھ اذہان نے تو اسے نہیں بتایا۔ کچن میں وہ جا رہی تھی مگر لاؤنج میں ہی رک گئی۔ کتنی بھاگوان ہے میری بیٹی، اس گھر میں آئی کہ اذہان کا پروموشن ہو گیا۔ دادی جان بھی خوش تھیں۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی اور ربیہ کا ماتھا چوم لیا۔ بھابھی آج کا کھانا باہر ہوگا یاہو! ماہم نے فضا میں مکہ لہرایا۔ ربیہ کو بھی سن کر خوشی ہوئی کہ اذہان کا پروموشن ہوا ہے۔ اوکے آج کا کھانا باہر ہوگا، اذہان نے بھی سن کر تائید کی۔ ماہم اس کے بازو سے لگ گئی۔ اذہان کی نگاہ ربیہ پر تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر فوراً ہی نگاہ چرا لی۔ بھائی جان آپ یہ مانیے کہ بھابھی کے اس گھر میں آنے سے آپ کا پروموشن ہوا ہے، ماہم نے کہا۔ خیر ایسی بات نہیں، وہ سب دادی جان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دادی جان کے شانے پر بازو حمائل کیا۔ ربیہ لب کچلتی کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اسے اذہان جانے کیوں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل رات اتنا مہربان تھا اور اب ایک دم ہی اتنا خشک سپاٹ اور لا تعلق، اسے رونا آنے لگا۔ پل میں اس کی تصحیح کی کر دیتا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں اذہان نے سب کو ڈنر کروایا۔ واپسی میں رفعت پھپھو اور ربیہ کی امی ابو سے بھی ملنے چلے گئے۔ سب ہی نے اسے مبارکباد دی۔ ربیہ کا رکنے کا دل کر رہا تھا مگر اذہان سے کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جب رافعہ نے زیادہ ہی کہا تو ربیہ کو اذہان سے کہنا پڑا۔ وہ سب کے سامنے کیا بولتا، ایک لمحے کو چپ ہو گیا مگر چہرے پر ناگواری تھی۔ اذہان بھائی آپ ہی کو ایک بار بھی آپ نے آنے نہیں دیا ہے، رافعہ باقاعدہ شکوہ کرنے کے ساتھ منمنا کر بولی۔ ہمارا گھر خالی خالی ہو جائے گا، ارشمان جھٹ بولا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ منظور پھپھا بھی وہیں آ گئے۔ ایک محفل سی سج گئی۔ کافی عرصے بعد سب اس طرح جمع ہوئے تھے۔ میں نے کبھی منع ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے یہ رک جائیں، مجھے اعتراض نہیں۔ وہ سپاٹ سا تھا جو ربیہ سے مخفی نہ رہ سکا۔ میں پھر آ جاؤں گی۔ ربیہ پھر خود ہی منع کرنے لگی۔ جب سب کی مرضی ہے تو رک جاؤ، اذہان نے تیز لہجے میں طنز کیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ ابو امی کے سامنے بھی وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ محسوس کریں۔ وہ رک تو گئی مگر دل نہیں لگ رہا تھا۔ کئی بار اذہان کے موبائل پر کال کر چکی تھی جو وہ بار بار ہی کاٹے جا رہا تھا۔ اس کے دل کی تو اور ہی حالت خراب ہو گئی۔ امی اس کی پریشانی بھانپ گئیں۔ جب اس کی مرضی نہیں تھی تو تم رکنے کی بات ہی نہ نکالتی۔ انہوں نے بھی اسے سنائی۔ امی آپ ہی شادی کے بعد سے رکنے ایک بار بھی نہیں آئیں، رافعہ نے مداخلت کی۔ ربیہ نے اسے گھورا کیونکہ اسی کے کہنے میں آ کر وہ رک گئی تھی۔ اذہان کے مزاج کو وہ بھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ آخر کیا چاہتا ہے، کبھی اتنا نرم اور کبھی اتنا گرم۔ تم فضول میں ہر وقت نہیں بولا کرو، جب اس کے میاں کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ کیسے رہنے آئے گی، امی نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ چادر تان کر لیٹ گئی۔ دوسرا دن تھا۔ اذہان سے ربیہ کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کر کے کیا لڑکیوں کے تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ اور وہ پھر چادر کے اندر سے بولی۔ تعلق ختم نہیں ہوتا مگر میاں کے موڈ کے مطابق چلو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب وہ ہی خوش نہیں تو ایسے رہنے سے نہ رہنا بہتر ہے، انہوں نے کم عقل رافعہ کو سمجھایا۔ کل سے مسلسل اذہان کو ہی وہ برا بول رہی تھی۔ تم ایسا کرنا، کل حمزہ کے ساتھ گھر چلی جاؤ، امی نے اس کی مشکل آسان کی۔ امی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ وہ کال ہی ریسیو نہیں کر رہے ہیں، میں نے گھر پر فون کیا۔ ماہم بتا رہی تھی کہ رات کو بھی دیر سے آئے، دادی جان کو جاگنا پڑتا ہے اس وقت سے، تو وہ ہی بے کل اور پریشان تھی۔ جانے جب وہ گھر جائے گی تو اس کا رسپانس کیا ہوگا۔ اذہان اتنی سخت طبیعت کا ہوگا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ امی کو دکھ اور افسوس ہونے لگا۔ ربیہ نے ان کا پریشان سا چہرہ دیکھا۔ امی وہ خیال بھی بہت رکھتے ہیں مگر اصول پسند ہیں، اس نے جھٹ انہیں ریلیکس کرنے کو کہا، ورنہ تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ خیر جیسا بھی ہے تم کبھی اس سے بحث نہ کرنا، جو کہے اس کی مانو، جب تک اس کی مرضی نہیں ہو یہاں مت آؤ۔ وہ ایسی ماں نہیں تھی جو بیٹیوں کو بری صلاح دیتی، اسے بھی سمجھا رہی تھی تاکہ وہ بھی اذہان کی طرف سے بد ظن نہ ہو جائے، مگر رافعہ کے مقابلے میں وہ ٹھنڈے مزاج کی تھی، ہر بات کو سوچ سمجھ کر کرنے کی عادی۔ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی۔ ربیہ کی پوری رات بے چین گزری۔ صبح اٹھی تو ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر رفعت چچی سے ملنے چلی گئی۔ فراز، یاسر اور رمیز اسکول اور کالج گئے تھے۔ چاچی میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس لیے بھی ان کے پاس آئی تھی کہ وہ اذہان کے بارے میں کچھ بات کر سکے مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ خوش تو ہو، اذہان خیال تو رکھتا ہے نا؟ انہوں نے لیمن کلر کے جارجٹ کے ستاروں والے جھلملاتے دوپٹے میں ربیہ کو ستائشی دیکھا۔ بہت رکھتے ہیں، وہ دھیمی مسکراہٹ لیے گویا ہوئی۔ تم اگر ان کا خیال کرو گی تو وہ تمہارا اس سے بھی زیادہ خیال کرے گا،
परसों बहुत खुश था। मैंने इसे छेड़ दिया कि रबिया के आने से प्रमोशन हुआ है। वो इसके हाथ पर हाथ रख कर मुस्कुरा कर बोली, कहने लगा, जी बिल्कुल। रबिया को दूसरा हैरानगी का झटका लगा, यानी वो शख्स इसके सामने कोई ऐसी बात जानकर नहीं करता था और पीछे करता था। दिल एकदम हल्का हो गया। शाम में वो हमजा के साथ घर आ गई। इसने आते ही पूरे घर पहले समेटा, क्योंकि 2 दिन में ही लाउंज से लेकर ड्राइंग रूम में इतना फैलावा था कि दादी जान इसे टोकती ही रही। अरे बच्ची, अभी तो आई हो, ये बच्चे सुनते कब हैं? अजहान ने मासी भी लगा दी है, आज इसने छुट्टी कर ली तो इतना फैल गया, मुझे वो कुछ करने नहीं देता। हैं मेरे पीछे? मासी भी लगा ली, यानी इतने बज़न हो गए हैं मुझसे। रबिया को नई फिक्र लाहक हुई। सारे कामों से फारिग होकर किचन की राह ली। रात का मेन्यू वो सोच कर आई थी। दाल चावल बनाएगी। दाल चुनने के लिए इसने माहम को दी, जो ड्राइंग रूम में बैठी चुन रही थी। भाभी चाय बना दें, सर में दर्द हो गया है जब से कोचिंग से आया हूँ, हसन ने मासूम सी सूरत बनाते कहा। अच्छा बनाती हूँ, मैं नहा कर आ जाऊँ, बहुत घबराहट हो रही है गंदगी से। वो जहान के आने से पहले चेंज करना चाहती थी। महम बना देगी, आप जाएं। इसने महम को उठाया। नहीं, महम से नहीं, मैं खुद आकर बनाऊंगी। वो जान के महम को किचन में नहीं लगाती थी कि क्या पता अजहान इस पर भी नाराज़ होने लगे। भाभी आप जाएं तो। महम को अपनी भाभी पर बहुत प्यार आता था, जो सब की ही फिक्र करती। दाल चुन कर वो रख चुकी थी। चाय बनाने किचन में गई। अक्सर कभी कभी दादी जान बनवा लेती थी, मगर जिस दिन से रबिया आई थी, किचन में जैसे जाना ही भूल गई। चाय बना भी ली, कप में उंडेल रही थी, कैसे हाथ फिसला और पैन इसके पैरों पर। वो चीखने लगी। आह! इसने तो रो रो कर घर सर पर उठा लिया। हसन और शुमान भी घबरा गए। दादी जान ने फौरन ही तेल लगा दिया। बरनाल जाने कहाँ था, जो वक्त पर मिल ही नहीं रहा था। रबिया से वॉशरूम से निकलना दोबर हो गया। वो लाउंज में सोफे पर लेटी रो रही थी। बुरा हुआ इसी वक्त इजहान आ गया तो इसकी हालत देखकर परेशान हुआ। अगर काम नहीं होता तो आराम से बैठो, जाकर आने की क्या ज़रूरत थी? वो तो फट पड़ा। वैसे भी इस दिन का गुबार भी तो अंदर था, कहीं तो निकालना था। रबिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया। भाईजान, इसमें भाभी का तो कोई कसूर नहीं, ये खुद गई थी चाय बनाने, जबकि भाभी मना करके गई थी। अर्शुमान को रबिया पर तरस आने लगा, जो लब कुचल रही थी। कैसे इजहान ने आज फिर इसे डांट दिया। बरनाल भी वो ढूंढ के ले आई थी, जो इजहान ने घसीट के ही लिया। वो खफीफ सी हो गई। बंद करो तुम हमायत करना, पता है कितना बुरा जला है। वो इसके पाँव पर बरनाल लगा रहा था। माहम के मामले में वो हसास था। भाईजान, हद करते हैं आप भी, इतना साबला पड़ा है, बरनाल से ठीक हो जाएगा। अर्शुमान को रबिया पर तरस आया, क्योंकि माहम को तो वैसे भी हर बात पर रोने की आदत थी। इसकी लड़ाई भी इसी बात पर होती थी। ये इतना सा है, बताऊं तुम्हें? वो माहम को अपने हिसार में लेकर प्यार करने लगा। दादी जान को अजहान की यही आदत बुरी लगती कि वो रबिया को फजूल में झिड़क देता, जबकि बेचारी इस वक्त से आकर लगी हुई थी। अजहान माहम के पास ही बैठा रहा। रबिया फिर सामने ही नहीं पड़ी। संडे होने की वजह से माहम को कुछ आराम मिल गया, वरना स्कूल जाना पड़ता। वो सुबह ही उठकर माहम के कमरे में चली गई और खुद भी वहीं सो गई। इजहान की आँख खुली तो देखा वो गायब थी। यानी मोहतरमा मुझे नखरे दिखाएंगी, वो लेटा हुआ सोच रहा था। निगाह इसके टेबल पर रखे जूस के डब्बों पर पड़ी, जिनकी तादाद में ज़रा भी कमी न आई थी, यानी रबिया ने इन्हें अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वो उठा। इसी वक्त वो बालों को समेटती हुई कासनी कपड़ों में मलबूस अंदर दाखिल हुई। ये अभी तक ऐसे ही पड़े हैं ना? इसने उठाया और खिड़की खोलकर बाहर लॉन में फेंक दिए। रबिया हक तक इसकी हरकत पर गंग और सहमी खड़ी रही। मैं अम्मी के घर चली गई थी। वो जैसे मुड़ा, आवाज़ कांपने लगी। जब इन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया तो बाहर फेंको, क्योंकि तुम्हारा मियाँ हराम की कमा रहा है ना। गुस्से में वो इसकी जानिब देख भी नहीं रहा था। मुझे तुमने समझा क्या है, बेवकूफ़ पागल? वहाँ अपने बाप के घर बैठकर मुझसे वहाँ रुकने की बात कर रही थी। यहाँ से तुम मुझसे डिस्कस करके निकली थी कि रुकना है। आंखों से इसके शरारे निकल रहे थे, मुठ्ठियाँ भींची हुई थी। इतना गुस्सा तो इसे कभी नहीं आता था जितना अब आने लगा था। जितना वो पास होती वो और झुंझलाता, और जब 2 दिन से नहीं थी तो दिमाग खोल रहा था। वो खुद अपनी कैफियत नहीं समझ रहा था। वो मैं रुकना नहीं चाह रही थी। डर और खौफ के मारे इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वहाँ जाकर तुमने सबके सामने यही जाहिर किया ना कि मैं तुम पर पाबंदी लगाए हुए हूँ मैके जाने पर। बाखुदा मैंने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया, सिर्फ आंसू ही बहा सकती थी। इस पर तुम्हारी बहन क्या कह रही थी? वो पुश्त हाथ पर जमाए फिर से धाड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सर झुकाए वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। अजहान ने इसके झुके सर को देखा और दोबारा बेड पर जाकर लेट गया। आंखें बंद कर लीं।
کتنا وہ اسے سناتا ہے، کیسا سلوک کرتا ہے، وہ پھر بھی حرف شکایت نہیں لاتی۔ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ وہ دانت پیس رہا تھا۔ بار بار یہ بھی تو احساس اسے اور غصہ دلاتا کہ وہ اس کے ساتھ صرف کمپرومائز کر رہی ہے کیونکہ اسے کسی نے ٹھکرایا اور وہ صرف نبھا کر رہی ہے۔ اسے تو جب بھی کوئی لگاؤ نہیں ہوا تھا جب وہ پہلے اس سے منسوب تھی، مگر جب سے شادی ہوئی تھی اس سے بے خبر بھی نہیں رہتا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر کمروں سے باہر چلا جاتا، اندر سے نفس اسے ہلاتا رہتا، دل کہتا کہ تمہاری ہے، استحقاق کیوں نہیں رکھتے، مگر پھر انا آڑے آ جاتی کہ شادی اس لیے تو نہیں کی تھی، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، صرف اپنے بہن بھائی کی خاطر۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ 2 دن نہیں تھی، غصے میں بے چین کروٹیں ہی بدلی، بار بار غصے کی وجہ سے اس کی کال تک ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور جب کہ وہ خود آ گئی تو اس کا غصہ پھر بھی کم نہ ہو رہا تھا۔ رات بھی محض غصہ ہی نکالا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ جس دن سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اس کے پروموشن ہی ہوئے تھے اور کچھ دن بعد آفس کی طرف سے ملنے والے بنگلے میں شفٹ ہو جانا تھا۔ یہ بات تو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، اس لیے کہ پھر کریڈٹ ربیہ کو جاتا اور یہ اسے گوارا نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سے اس نے ماہم کو کچن میں گھسنے تک نہ دیا، سارے کام خود کرتی۔ اذہان کی بے عزتی اسے ایک لمحے کو نہیں بھول رہی تھی۔ پھر اس کی کوشش بھی تھی کہ وہ آئندہ کسی بھی بات پر اذہان کو شکایت کا موقع نہ دے، چہرے کو بھی اس کے سامنے فریش رکھتی، ورنہ وہ اس پر بھی اسے سنا سکتا تھا۔ دادی جان کی کچھ طبیعت خراب تھی، رفت آئی ہوئی تھی۔ اذہان بھی اس دن جلدی گھر آ گیا۔ ربیہ کا پورا دن ہی دوڑتے بھاگتے گزرا، ایک لمحے کو بھی کمر نہیں ٹکائی تھی، اب تھکاوٹ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر آنکھیں تھکن اور بوجھل ہو رہی تھیں۔ اسی وقت اذہان داخل ہوا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ لیٹی رہو، خلاف توقع خاصے نرم اور شائستہ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھنے لگی۔ اذہان اپنی شرٹ کی آستین فولڈ کر رہا تھا، وہ پھر اس کے کپڑے نکالنے کے ارادے سے اٹھ رہی تھی۔ آفس سے آنے کے بعد کپڑے چینج بھی نہیں کیے تھے۔ تم لیٹ جاؤ، میں نکال لوں گا۔ وہ وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگی، استری کر کے وہ اس کے 2-3 سوٹ پہلے ہی ہینگر کر کے رکھتی تھی۔ سوری، وہ میں بھول گئی۔ ربیہ کو ایسا لگا وہ طنز کر رہا ہو۔ فوراً ہی وہ شرمندگی میں مبتلا ہو کر عذر پیش کرنے لگی۔ ہینگر نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ اذہان کی گہری نگاہیں اور پرسوچ انداز اس پر تھا، جو اپنے آرام تک کا خیال نہ رکھتی تھی۔ اس کے کام کے لیے ہر وقت تیار رہتی، اور وہ جواب میں اسے کیا دیتا؟ صرف رکھائی، سرد مہری، بے نیازی۔ جس دن سے زندگی میں آئی ہے اس کے نہ صرف مزاج میں تبدیلی آئی بلکہ اس کی جاب تک میں بھی ترقی ہوئی۔ وہ کتنا اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ کہا؟ ہینگر لے کر وہ واش روم میں جانے لگا۔ ربیہ نے حسرت بھری نگاہیں اس کی پشت پر ڈال دیں۔ دل اس کا ایک دم اداس اور مغموم ہو گیا۔ ابھی تک بھی وہ اذہان کا دل نہیں جیت پائی تھی، جانے کہاں وہ غلطی کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ بات لے کر باہر آیا۔ وہ کمرہ سمیٹنے لگی، صبح سے آئی بھی نہیں تھی کہ کمرہ سمیٹتی۔ اگر تم سے کام وغیرہ نہیں ہوتا تو چلی جاؤ یہاں سے، بیٹھو آرام سے اپنے ماں باپ کے گھر۔ جی؟ ربیہ گنگ سی دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مجبوری میں نبھائے گئے رشتے ذرا پسند نہیں، اور نہ ہی میں برداشت کر سکتا ہوں۔ تولیہ بیڈ پر اچھالا، اس پر چڑھتی نگاہ ڈال کر بالوں میں برش چلانے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لہجے کو پورے اعتماد اور مضبوط بناتے ہوئے وہ بولی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ رات میں جب بھی میں کمرے میں آتا ہوں تمہارے چہرے پر میں بیزاری دیکھتا ہوں، حالانکہ ابھی تک میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ کتنا صاف اور بے باک انداز تھا۔ ربیہ کانوں کی لوؤں تک سے سرخ پڑ گئی، لب بھینچنے اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ کتنے تمہیں کام کرنے پڑتے ہیں، میرے بہن بھائیوں کے کام، دادی جان کے کام، اور میرے؟ جانے کیوں وہ اتنے طنز کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے لیے اب اپنے دل میں نرم جذبات بھی رکھنے لگا تھا۔ اگر وہ بات نہیں کرتی تو خود سے مخاطب ہو جاتا، مگر وہ چاہ رہا تھا کسی طرح بھی یہ اجنبیت کی دیوار گر جائے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ روحانسی ہو گئی، وہ اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ ملول سی ہو گئی۔ دادی جان بیماری سے اٹھی تو ماہم بیمار پڑ گئی۔ اذہان تو گویا پریشان ہو گیا۔ ربیہ کا بھی اس کے پاس ہی زیادہ تر وقت گزر رہا تھا۔ اذہان بھی اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھے تھا، جو ماہم کا بالکل چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ اس دن گھر سے امی اور رافیہ بھی اسے دیکھنے آئیں۔ اذہان لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، جب سے آفس سے آیا تھا لاؤنج میں تھا۔ سنیں، امی آئی ہیں، ڈرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، کیونکہ جانے وہ امی اور رافیہ کا سن کر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ اذہان نے اخبار سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ دھانی کلر کے لون کے کپڑوں میں ملبوس پریشان سی لگی۔ وہ اس ڈری سہمی لڑکی کو کتنا ڈرا کر رکھتا تھا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آتا ہوں۔ اخبار اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ کھڑا ہوا۔ ربیہ اس پل میں بدلتے ہوئے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو اس لمحے کتنا خوش مزاج لگ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ اس نے چائے پر ہی کچھ لوازمات حسان سے منگوا لیے۔ کافی دیر تک امی اور رافیہ رہیں، پھر خود ہی اذہان گاڑی میں انہیں چھوڑ کر آیا۔ اذہان،
احمد، یہ لڑکی بالکل تمہارے معیار پر پوری اتری ہے، بے غرض ہو کر وہ صرف تمہاری خاطر سب کر رہی ہے، تم جواب میں اسے ابھی تک طنز ہی مار رہے ہو۔ ماہم کی دوائی کا ٹائم ہو گیا۔ ربیہ عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو ایک تمیز سے یاد آیا، وہ جلدی سے اس کے کمرے میں آئی۔ وہ لیٹ گئی تھی۔ ماہم، گڑیا دوائی کھانی ہے؟ پتہ ہے 2 چھٹیاں ہو گئیں، تمہاری اسکول کی سائڈ دراز سے اس کی ٹیبلٹس نکال کر اسے کھلانے لگی۔ اذہان بھی وہیں آ گیا۔ وہ نماز کے دوپٹے میں اسے پاکیزہ اور پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بھوت دیکھتا رہ گیا۔ اب تم آرام سے لیٹ جاؤ، دودھ پینا ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے ہدایت دے کر جانے لگی۔ اذہان راہ میں حائل تھا۔ اس کے ملبوس سے مخصوص کولون کی مہک ناک میں گھسی تو وہ جلدی سے سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ جب تک عشاء کی نماز پڑھتی رہی وہ نہیں آیا۔ پھر خود ہی حسان اور شمان ان دونوں کو دودھ کے گلاس دیے اور ماہم کے لیے لے کر اندر آئی تو دادی جان ماہم پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سوتی تھیں۔ اذہان کی نگاہ آج ربیہ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ نروس ہونے لگی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پانی پھینکا کس نے ہے؟ وہ حسان اور ارشمان پر خفا ہو رہی تھی۔ اذہان نے کمرے سے جھانک کر دیکھا کہ وہ کس بات پر الجھ رہی ہے۔ بھابھی قسم سے میں نے نہیں پھینکا، یہ ارشمان ہوگا۔ خبردار جو قسم کھائی، کتنی بار میں منع کر چکی ہوں تمہیں، اس نے سرزنش کی۔ قسم سے اب قسم نہیں کھاؤں گا۔ اس نے اپنا گلا پکڑا۔ اذہان کو ہنسی آ گئی۔ وہ پشت پر کھڑا آج پہلی بار دیور بھابھی کی گفتگو سن رہا تھا، ورنہ تو وہ زیادہ تر کمرے میں ہوتا۔ ارشمان، یہ پانی تم نے پھینکا ہے؟ پھر اس نے پھر لاؤنج میں کارپٹ پر گرے پانی کی سمت اشارہ کیا۔ سینٹرل ٹیبل پر پانی کی بوتل اوندھی پڑی تھی۔ میں نے بھی نہیں پھینکا، وہ شانے اچکا کر بولا۔ پھر بھوت تھا کوئی؟ وہ پانی صاف کرنے کے لیے کپڑا لینے جانے کے لیے مڑی تو اذہان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ ہے یہ تو غلط سمجھیں گی کہ میں انہیں ڈانٹ رہی ہوں، یہ تو غلط سمجھیں گے کہ میں انہیں ڈانٹ رہی ہوں۔ میں قسم سے ان دونوں کو ڈانٹ نہیں رہی تھی، بس پوچھ رہی تھی، جھٹ سے صفائی میں بولی۔ وہ اتنی ہراساں اور معصوم لگی۔ اذہان اس کو بغور دیکھتا رہ گیا۔ ویسے یہ پانی کی بوتل مجھ سے گری تھی، میں جلدی میں اٹھا تھا، موبائل پر کال آ گئی تھی، ہاتھ سے گر گئی، پھر بوتل۔ اذہان نے خود ہی بتایا۔ دیکھا، خود کے میاں کی حرکت تھی اور ہم معصوم بچوں کو ڈانٹ رہی تھیں۔ حسان نے شوخ لہجے میں برا مان کر کہا۔ بکو مت، جاؤ جا کر تیار ہو، کوچنگ بھی جانا ہے۔ آج ربیہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب اذہان سے نہیں ڈرے گی۔ وہ اس گھر میں کچھ حیثیت رکھتی ہے اور اس سے انکار وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ مفت کی بیوی مل گئی ہے نا، آپ سب پھیلاتے رہیں، میں سمیٹتی رہوں۔ کہا تو ہے چلی جاؤ یہاں سے، وہ اسے تپانے کو بولا۔ میں کیوں چلی جاؤں جب یہ میرا گھر ہے تو؟ پانی کی بوتل اٹھائی اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھی۔ اذہان کو اس کے جواب کی توقع نہ تھی۔ آج تو سارے ہی انداز جدا تھے اس لڑکی کے۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا، مسلسل اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ شادی ہوئی ہے ہماری، مذاق نہیں، وہ پھر تیز لہجے میں بولی۔ اذہان چپ آج اسے بولتا ہوا سن رہا تھا۔ کتنی اپنائیت اس کے لہجے سے لگ رہی تھی، آج وہ مکمل اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے خود کو پورے اعتماد ظاہر کر کے اپنا غصہ اور حق تو جتا دیا، مگر اس وقت سے اذہان سے ڈر لگ رہا تھا، جانے اب وہ جوابی کارروائی کیا کرتا ہے۔ ابھی تک وہ چپ تھا۔ رات کو کھانا بھی ہلکی پھلکی شوخ باتوں کے ساتھ کھایا جو حسان اور ارشمان کی ہی تھی۔ ماہم کی طبیعت بھی پہلے سے ٹھیک تھی۔ ربیہ اس کی خوراک کا زیادہ خیال رکھ رہی تھی اور ڈانٹ ڈانٹ کر ہر چیز زبردستی کھلا رہی تھی۔ اذہان نارمل انداز میں ہی تھا، اپنے چہرے سے کسی قسم کا ناگواری کا تاثر تک پیش نہ کیا۔ بھابھی ابھی مجھے زیادہ بھوک نہیں، رات میں اٹھ کر کھا لوں گا۔ ارشمان کھانے سے اٹھ کر گویا ہوا تو وہ دادی جان کو ان کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی، ایک دم رک گئی۔ کھانا ابھی کھاؤ جتنا بھی کھانا ہے، بے وقتہ سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ گویا اس نے سب کو وارننگ کی۔ کیا اب ہمارے کھانے پینے پر بھی پابندی ہوگی؟ ارشمان خفگی سے برا مان کر بولا۔ بے وقت کھانے پر پابندی ہوگی، کوئی بھی رات تک کمپیوٹر پر نہیں بیٹھے گا، 11 بجے سب کو سو جانا ہوگا، کیونکہ صبح سب سے زیادہ اٹھنے میں تم ہی تنگ کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دادی جان کو کھانا دینے چلی گئی۔ ارشمان نے بے بسی سے اذہان کو دیکھا جو بالکل نارمل انداز میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ بھائی جان، بھابھی تو رات کو 11 بجے آپ کو گھر میں بھی گھسنے نہیں دیں گی، سرگوشی میں اذہان سے گویا ہوا۔ ربیہ نے سرگوشی پھر بھی سن لی۔ یار ایسا نہ کروں، تمہاری بھابھی ہی بدل لوں۔ اذہان کو بھی شوخی سوار ہوئی۔ ربیہ کی سماعتیں اور بصارت حیران رہ گئیں۔ اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی اگر ایسا کچھ بھی سوچا۔ وہ غصے میں ہی آ گئی کیونکہ اسے اذہان کی ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ جی نہیں، اگر کسی نے بھی ایسا کچھ سوچا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ماہم کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ ربیہ کھانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر برتن سمیٹنے لگی۔ حسان اور ارشمان نے بھی مل کر سارے برتن اٹھوائے۔ اذہان کمرے میں چلا گیا۔ اس نے بھی 1 گھنٹے
تو سب کو ٹی وی اور کمپیوٹر دیکھنے دیا، پھر تینوں کو ہی سونے کا آرڈر دے دیا۔ وہ بھی کچن وغیرہ سمیٹ کر تھکی تھکی کمرے میں آئی۔ اذہان کمپیوٹر پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اسے ناگواریت ہوئی، ایک تو ابھی عشاء کی نماز پڑھنی تھی، پھر سوچا جلدی سونے لیٹ جائے گی، مگر اذہان 2 بجے تک کمپیوٹر پر کام کرتا تو اسے روشنی کی وجہ سے نیند نہ آتی۔ پلیز ایک کپ چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر ہنوز نگاہیں جمائی سے مخاطب تھا۔ جی اچھا۔ اسے تو کسی طرح بھی منع نہیں کر سکتی تھی۔ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے چلی گئی۔ چائے بھی خاصی مزیدار بنا کر لائی تھی۔ وضو کر کے جائے نماز اٹھا کر وہ ڈرائنگ روم میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ اذہان نے اسے جاتا ہوا دیکھا۔ زندگی اسے ایک دم سے اچھی اور رنگین لگنے لگی۔ اسے ربیہ کی سنگت پر ناز ہو رہا تھا، جو اتنی سلجھی اور ذمہ دار لڑکی اس کی بیوی بنی تھی، ورنہ تو اس نے اسے کسی خاطر میں نہ رکھا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے ربیہ، تمہاری محنت اور امتحان کا صلہ دینے کا۔ لب معنی خیز مسکراہٹ لیے ہوئے تھے، دل اور جذبات میں شور مچا تھا۔ اسے سمیٹ لو، اسے مان دے دو، اسے معتبر کر دو۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دادی جان کو اذہان کے بچے کو دیکھنے کا بہت ارمان تھا۔ دادی جان کئی بار ربیہ سے کہہ چکی تھیں کہ وہ اپنا چیک اپ کروا لیں، مگر اسے سن کے تو شرم سے ہی پسینے آ گئے۔ رفعت آئی تو ان سے کہہ دیا۔ ربیہ کو نئی فکر سوار ہو گئی، عجیب پریشانی اور کشمکش کا شکار ہو گئی۔ اذہان سے بولتے ہوئے حیا آ رہی تھی۔ ان دونوں میں ابھی تک وہ اجنبیت تو برقرار رہی تھی، ہاں البتہ اتنا ہو گیا تھا اذہان اب اس سے خوشگوار موڈ میں بات کرتا، بلا وجہ روک ٹوک اور طنز غصہ نہ کرتا، مگر ربیہ پھر بھی محتاط ہو کر بات کرتی۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ صبح وہ آفس کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اسے سوچوں میں غرق پایا۔ جی وہ کچھ نہیں، وہ ہڑبڑا سی گئی، فوراً چیئر سے اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ ذرا ڈانٹ کر ہی کہا۔ آپ کا ناشتہ تو لے آؤں؟ اسے اذہان سے نگاہ ملاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، جانے کب کیا کہہ دے، جبکہ اب تو وہ خاصا بدل گیا تھا۔ اب بیٹھو اور مجھے بتاؤ، کتنے دن سے میں تمہیں الجھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ناشتے کی ٹرے ربیہ اس کے سامنے رکھی تو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایسی بات نہیں۔ اذہان کا اپنائیت بھرا لہجہ اور توجہ، اسے رونا ہی آ گیا۔ اتنی بے بس تو وہ کبھی نہیں رہی تھی اس سے، اگر کہے بھی تو کیسے؟ کچھ بات تو ہے، کیونکہ میں تمہیں چپ چپ دیکھ رہا ہوں۔ وہ ناشتہ بھی کر رہا تھا اور نگاہ کاسنی کپڑوں میں ملبوس ربیہ کے سبیہ چہرے پر جمائی ہوئی تھی۔ گنہری پلکوں کی جھالر جھکی ہوئی تھی، نازک موم جیسے ہاتھ جو بار بار آپس میں مسل رہی تھی۔ وہ وجہ جانتا تھا، مگر اس کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ آخر اس کی سوچ کیا ہے؟ مجھے کچھ دن کے لیے امی کے ہاں جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ فوراً ہی بولی، کیونکہ وہ اذہان سے ایسی بات خود کیسے کہہ سکتی تھی جو دادی جان اسے روز ہی کہہ رہی تھیں۔ بالکل نہیں، قطعیت سے انکار، اور چائے کی سپ لینے لگا۔ ربیہ کی ہرنی جیسی آنکھوں میں حسرت اور افسردگی نمایاں تھی۔ اذہان کو اس پر پیار آ رہا تھا، مگر ابھی تک وہ خود کو روکے ہوئے تھا، شاید کسی خوش کن لمحے کے انتظار میں تھا۔ اگر تم کسی ایسی بات کی وجہ سے یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو جو تم بتانا بھی نہیں چاہتی، سوچ لو، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ربیہ نے لب کچل ڈالے، شرم اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے کہہ کر بھی، اور یہاں رہ کے بھی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے میری آپ کے دل میں اہمیت نہیں۔ آواز اس کی بھیگ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اذہان نے بغور اس کی صورت دیکھی، جو ابھی بھی اس سے نگاہ ملا کر بات نہیں کر رہی تھی، خاصی غمگین اور افسردہ تھی۔ ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، تم سے رات میں آ کر تفصیلی بات کرتا ہوں۔ اپنا بیگ اٹھانے کے لیے لاؤنج میں آیا، جو ربیہ نے پہلے ہی وہاں رکھ دیا تھا۔ چند منٹ رک کر میری بات تو سن لیں۔ ربیہ کو اس کے اطمینان پر غصہ آ گیا۔ اگر چند منٹ میں نے رک کر بات سن لی تو پھر میں آفس نہیں جا پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں معنی خیزی سے دیکھا، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آج جانے کیوں اذہان کے سارے انداز جدا تھے، وہ آرفتگی، وہلانہ پن، سب ہی اس کی آنکھوں میں نمایاں تھا۔ اس رات پھر وہ لیٹ آیا۔ وہ لاؤنج میں سنگل صوفے پر بیٹھی اونگھ رہی تھی۔ ڈور بیل پر وہ ہڑبڑا گئی، سائڈ ٹیبل پر رکھی اسٹائلش کلاک پر نگاہ ڈالی، 12:30 سے اوپر ہو گئے تھے۔ فوراً دروازہ کھولنے اٹھی۔ کبھی کبھی اسے پورچ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا، گاڑی کا ہارن مسلسل بج رہا تھا۔ گیٹ کھول کر سائڈ پر ہو گئی، وہ گاڑی اندر لے آیا تھا۔ آنکھیں بمشکل کھول کر خود کو جگایا، آگے پیچھے دونوں ہی اندر آ گئے۔ اذہان کا چہرہ خلاف معمول فریش تھا۔ کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ ٹانگیں لمبی کر کے لاؤنج میں بڑے صوفے پر لیٹ گیا، ٹائی اتار کر سینٹرل ٹیبل پر ڈالی۔ کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ نئے بنگلے میں وہ فرنیچر وغیرہ ڈلوا رہا تھا، ابھی تک بھی گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پھر اگلے مہینے اسے 15 دنوں کے لیے وزٹ پر کمپنی سنگاپور بھیج رہی تھی۔ ادھر آؤ، اب بولنا شروع کرو، صبح کیا کہہ رہی تھی؟ شوخ لہجے میں ہی اس سے مخاطب ہوا۔ ربیہ اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی، کتنا اطمینان تھا اذہان کے انداز میں، وہ تنک ہی گئی۔
اب بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے تو مجھے چھوڑ دیں، پشت پھیر کر دل کڑا کر کے ہی کہا، جبکہ وہ اس دشمن جان سے تو الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، البتہ پرابلم تمہارے ساتھ ہے جو تم مجھ سے شیئر ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سارے الزام اس پر ڈال کے ربیہ کو تیار کر رہا تھا۔ آپ سے شیئر کروں تو کس احساس میں مبتلا ہو کر اول روز سے آپ مجھے ایسے برداشت کر رہے ہیں جیسے میں آپ کی ناپسندیدہ ہوں؟ اچھا، یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ مسکرا کر اسے برہم ہوتے افسردہ چہرے کو وارفتگی سے دیکھ رہا تھا جو آج اتنی مغموم اور اس سے پراگندہ لگ رہی تھی۔ آپ کے ہر انداز سے، آپ کی باتوں سے، اس لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وجہ تو بتاؤ، کیوں جانا چاہتی ہو؟ رہا میرا سوال، میں ایسا ہی ہوں، برداشت کرو۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور ربیہ کا ہاتھ گھسیٹ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ وہ اچانک افتادات کے لیے تیار نہ تھی۔ ہاں، اب بولو۔ دور سے تم بول رہی ہو تو مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اذہان پر جیسے اس کے کسی بھی انداز کا کوئی مطلق اثر نہ تھا۔ دادی جان جو چاہتی ہیں وہ شاید کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جب دل نے ارادہ باندھ لیا کہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ سارے حساب بے باک کر کے ہی جائے گی۔ کیوں؟ دادی جان جو چاہتی ہیں کیوں پورا نہیں ہوگا؟ وہ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا جو حیرانگی سے آنکھیں پھیلا کر رہ گئی۔ یعنی وہ بھی سب جانتا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے پوچھنے لگی۔ وہی جو تم کہنا چاہ رہی ہو۔ نگاہ ترچھی کی، لب مسکرائے، آنکھوں میں معنی خیزی، ترنگ لہجے میں شوخی سب نمایاں تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی، فوراً اس سے دور ہو کر کھڑی ہوئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ آگے وہ کیا کہتی؟ اذہان بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہوا۔ مجھے دادی جان کی ہر خواہش عزیز ہے اور میں احترام بھی کرتا ہوں۔ وہ ابھی بھی اسے یہ تاثر دے نہیں رہا تھا، وہ بھی اس کی جانب مائل ہو گیا ہے۔ اسے بھی اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ اپنے نفس کو کب سے وہ تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ ربیہ مڑی تھی، اذہان نے اس کے جانے کے سارے راستے مسرور کر دیے۔ وہ گھبرا گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ رات کا منظر اور باتیں، معنی خیزیاں سب یاد آنے لگا۔ کرنٹ کھا کے اٹھنے لگی کہ دراز سلکی بال اذہان کے بائیں بازو کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ تکلیف سے وہ چیخی۔ اذہان کی بھی آنکھ کھلی، بمشکل آنکھ کو کھول کر اس کی سمت اپنی نگاہ کی واپسی اس کے پہلو میں گر گئی۔ مسکراتے ہوئے اپنا حصار اس پر باندھ لیا۔ ربیہ کسمسا کر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آج تو اذہان پر شوخیاں سوار تھیں۔ وہ بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ بنیان سے جھانکتے سینے کے کالے بالوں پر ربیہ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں ابھی بھی بند کیے ہوئے تھا اور وہ غصے اور بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی کیونکہ اذہان نے صرف اپنی دادی جان کی خوشی کو اولویت دی تھی۔ اس کی اہمیت ابھی بھی اس کی نظر میں کچھ نہ تھی۔ مجھے جانا ہے، حسان ارشمان کو کالج جانا ہے، ماہم کو بھی اسکول سے دیر ہوگی۔ منمنا کر وہ روحانسی ہو کر بولی، آج ان کی چھٹی ہونے دو کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں آفس جاؤں۔ وہ کیسے مزے سے لیٹے ہوئے بول رہا تھا۔ ربیہ کو اذہان خود غرض ہی لگا جو صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کا خیال کر رہا تھا، جبکہ اس نے تو اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے وہ خوش ہو جائے، مگر ان 6 ماہ کے عرصے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا محبت کا، اپنائیت کا لطیف چچاؤ تک اپنی باتوں میں نہیں دیا۔ آپ کو نہیں جانا مگر انہیں جانا ہے، چھوڑیے مجھے۔ زبردستی سے دھکیل کر اس کے پہلو سے اٹھی۔ بال ابھی بھی اذہان کے بازو کے نیچے اسی طرح دبے تھے۔ بال، میرے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں میرے بال۔ وہ جان کے اس پر نگاہ نہیں ڈال رہی تھی۔ رات کو اذہان کی ایک ایک حرکت اسے رلا رہی تھی کیونکہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ کیا تھا اگر آپ صرف ایک جملہ ادا کر دیتے کہ ربیہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، میں اپنا خود آپ پر نچھاور کرتی، مگر مجھے آپ کی یہ خود غرض حرکت دل دکھا رہی ہے۔ آج تو ارشمان کی شوق باتوں پر بھی ہنسنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی شاید سمجھ گیا تھا، چپ چاپ چلا گیا۔ دادی جان کو ناشتہ وغیرہ دیا، خود کچن کے کام سمیٹنے لگی۔ ماسی آئی تو صفائی کروائی۔ اس وقت بھی اذہان کمرے سے باہر نہیں آیا، اپنے کمرے کی چھوڑ دی کیونکہ اذہان کی موجودگی میں کمرے کی ڈسٹنگ نہیں کرواتی تھی۔ دوپہر کے لیے بھی سبزی پکنے رکھ دی۔ 11 بج گئے۔ اذہان بلیک ٹراؤزر پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں نکھرا نکھرا، ڈیسنٹ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ اگر آپ کے مزاج کچھ بہتر ہوئے ہوں تو پلیز ناشتہ ملے گا؟ وہ آنکھوں میں خمار اور لہجے میں ترنگ لیے سے مخاطب ہوا۔ وہ خفگی دکھاتی ہوئی آٹا گوندھنے کے بعد اسے باؤل میں نکال کر فریج میں رکھنے لگی۔ اذہان کچن کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ صرف اپنے مطلب کے لیے اتنا اچھا لہجہ بنایا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام تھی۔ ہونٹوں پر چپ کی، مہر سب کیے اس کے لیے سلائس توے پر سینکنے لگی۔
چائے بھی ساتھ ہی پین میں رکھ دی۔ اتنے میں وہ دادی جان سے خیر خیریت پوچھنے جانے لگا تو رک کر اسے ساتھ ہدایت دی، سنو، ناشتہ دادی جان کے کمرے میں لے آنا۔ حکم جاری کر کے چلا گیا۔ وہ جلتی کرتی بڑبڑاتی ہوئی اس کا ناشتہ ٹرے میں سجا کر چلی آئی۔ دادی جن سے وہ بات کر رہا تھا، ربیہ نے ٹرے چھوٹی تپائی پر اٹھا کر آگے رکھ دی، مگر ابھی تک اس سے مخاطب نہ ہوئی۔ بیٹا، میں تجھ سے کب سے کہہ رہی ہوں، ٹائم نکال کر ربیہ کا چیک اپ کروا دے۔ میں بوڑھی اگر اس قابل ہوتی تو خود چلی جاتی۔ ربیہ تو لب بھینچ کر رہ گئی، شرم سے پسینہ آنے لگا۔ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اذہان کے لب مسکرانے لگے۔ اس نے ربیہ کو دیکھا تو اس نے منہ گھما لیا۔ جی آج ہی جاتا ہوں۔ اس نے مؤدب بن کر سعادت مندی کا ثبوت دیا۔ سنو، فوراً تیار ہو جاؤ، ابھی چلنا ہے۔ جی میں، وہ حواس باختہ بوکھلائی ہوئی سی اذہان کو منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جا بیٹی، چلی جا، اسے ٹائم نہیں ملتا، ورنہ میں نے سوچا تھا رفت کو بلا لوں گی، وہ لے جائے گی۔ انہوں نے ربیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق بناتی ہوئی کمرے میں چلی آئی، کیونکہ اذہان کا حکم ٹال کے وہ کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تیار ہو کر وہ آ گئی، گلابی سوٹ میں خفا خفا سی ربیہ اذہان کو بہت دلکش لگی۔ پورا راستہ وہ کچھ نہ بولی، مگر اذہان نے اسے خوبصورت سے بنگلے کے اندر لا کر حیران کر دیا۔ وہ کچھ سمجھی ہی نہیں۔ اس نے ہی بتایا اس بنگلے میں شفٹ ہونا ہے۔ حسان، ارشمان اور ماہم کو یہ سرپرائز بہت اچھا لگا۔ بنگلہ خاصا جدید طرز پر بنا تھا، چھوٹا تھا مگر خوبصورت۔ اذہان نے چابیاں بھی ربیہ کو دے دی۔ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ دادی جان بڑی ہیں، انہیں دیں۔ اس نے خوش دلی سے بول کر چابیوں کا گچھا دادی جان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے بے اختیار ربیہ کا ماتھا چوما۔ جس دن سے اس گھر میں اس کے قدم پڑے تھے، ہر جگہ لگتا تھا ترتیب آ گئی ہو۔ ان کے پوتی پوتے بھی بہت خوش تھے۔ ان میں بھی ایک اچھا خاصا بدلاؤ آیا، جو سب کچھ ربیہ کی وجہ سے تھا۔ میری دعا ہے جلدی اللہ تیری گود بھرے۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ ربیہ ان سب کے سامنے جھیم گئی۔ اذہان اس کی شرماہٹ سے خاصا محظوظ ہوا، جو اس کے مخاطب ہونے سے سجتی تھی۔ بھائی جان، میں ایک میوزک روم بھی بناؤں گی۔ ماہم کو میوزک کا شوق تھا، یہاں بھی اکثر فل والیوم میں سنتی تھی، مگر ربیہ فوراً کم کروا دیتی کہ دادی جان ویسے ہی بیمار رہتی ہیں، یہ شور انہیں مزید بیمار کرے گا۔ صاف کہہ دوں، میں منع کرتی ہوں یہاں چلانے کو، ربیہ نے برا مان کر کہا۔ ماہم مسکرانے لگی، فوراً اس کے گلے میں بازو حمائل کیا اور اس کا رخسار چوما۔ چلو بھائی جان، آپ کی بیگم سے بھی لاؤ شروع۔ ارشمان نے شوخی سے لقمہ دیا۔ ربیہ نے اسے گھورا۔ فضول مت بولا کرو۔ وہ سب لاؤنج میں محفل جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تو ہر وقت گھر میں شوخیاں شرارتیں ہوتی، ورنہ تو آج سے پہلے حسان اور ارشمان کی لڑائیاں، ماہم کا رونا دھونا اور دادی بیچاری تنگ تھی۔ ان تینوں کے مسئلے سلجھاتے رات کو اذہان آتا تو نئی عدالت لگ جاتی، کس نے سارا دن کتنا دادی کو تنگ کیا۔ اور اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ربیہ نے سب میں ہی ڈسپلن رکھ دیا۔ وہ تینوں اس کی مانتے بھی تھے، اور پھر خود ربیہ بھی ان سب سے بہت پیار کرنے لگی۔ وہ اپنے میکے تک کو بھول گئی، مگر جب اذلان کی سرد مہری دیکھتی تو دل بہت دکھتا۔ مگر اب تو اذہان سر تاپا ہی بدل گیا تھا۔ ہم کب سے شفٹ ہوں گے؟ ماہم کو زیادہ ہی جلدی تھی نئی گھر جانے کی، اور وہ خوش بھی بہت تھی۔ یہی ان 15 دنوں میں؟ کیوں محترمہ، یہاں سے یہ سب سمیٹنے میں کتنے دن لگیں گے؟ اس نے ربیہ کو مخاطب کیا، جو کسی سوچ میں گم تھی۔ جی؟ وہ چونک گئی۔ ارے بھابھی، کہاں کھوئی رہتی ہیں آپ؟ حسان نے استفہامیہ انداز میں پوچھا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ کیا سوچتی رہتی ہے؟ وہ کہیں نہیں، میرے خیال میں ماہم کے ایگزامز کے بعد ٹھیک رہے گا۔ اس نے ہی پھر جھٹ پروگرام سیٹ کر دیا۔ اذہان بڑی لگاوٹ سے دیکھ رہا تھا، جو ہر کام کو ذمہ داری سے کرتی۔ اس کے آنے سے وہ کتنا بے فکر ہو گیا تھا۔ نہ اسے یہ پتا تھا کہ کب کس کے ایگزامز ہونے ہیں، کسی کے اسکول کالج کی کوچنگ کی فیس کب جاتی ہے، سب ہی اس نے ان 6-7 مہینوں میں سنبھال لیا۔ بھابھی، ابھی تو 1 مہینہ ہے، ماہم نے منہ بسورا۔ تمہاری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، پھر کوچنگ بھی جاتی ہو، وہاں سے مسئلہ ہوگا تمہیں آنے جانے کا۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ گڑیا، یہ زیادہ بہتر رہے گا، اذہان نے بھی تائید کی۔ ربیہ اذہان سے ابھی تک کھچی کھچی تھی، کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، جو اگر بدلا بھی تو اپنی غرض سے۔ دل اتنا بجھا بجھا ہو گیا کہ کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتی تو دم گھٹتا۔ اذہان نے تھوڑے سامان کی شفٹنگ کر دی، کیونکہ اس کا کمپنی سے جو وزٹ تھا وہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ اکثر رات میں ربیہ کو وہ وہاں لے جاتا، جس نے ساری سیٹنگ اپنی مرضی سے کی، ایسا اذہان نے کہا تھا۔ حالانکہ دل تو کر ہی نہیں رہا تھا۔ گھر سے بھی امی ابو نئے گھر کی مبارکباد دینے آئے۔ رفت بھی منظور احمد کے ساتھ نیا گھر دیکھ گئی۔ سنیے، مجھے کچھ دنوں کے لیے گھر جانا ہے۔ وہ پھر اسی ضد پر اڑ گئی۔ وہ چینج کر کے بیڈ پر لیٹ چکا تھا، اور وہ اس سے فاصلوں پر کھڑی تھی۔
کچھ دنوں تو کیا، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ انداز قطعیت لیے تھا۔ آپ اتنے خود غرض ہوں گے، مجھے نہیں پتا تھا، ہر بات میں اپنی چلاتے ہیں، آخر مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ اذہان نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے سے گرجتے برستے سنا اور اطمینان سے لیٹا ہی رہا۔ ربیہ کے غصے کو وہ سمجھ رہا تھا۔ بیوی، یہ کہہ کر اس نے ربیہ کو اپنے قریب کیا۔ وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایسے رویے کے باوجود بھی اذہان نارمل تھا۔ وہ پیچے تاپ کھا رہی تھی۔ اس نے ربیہ کو مزید بولنے نہ دیا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ اذہان کی قربت اسے بیزاری میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کب سے کھڑا اس کا یہ احتجاج دیکھ رہا تھا۔ کارپٹ پر وہ صوفے سے ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ ربیہ، پلیز، کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گیا، منہ گھماتے دوسری طرف کر لیا۔ آپ کو صرف اپنی فکر ہے، اپنی پرواہ ہے، لب کچلتی بول رہی تھی۔ کبھی آپ نے مجھے اہمیت ہی نہیں دی، اور اس پر یہ روز کی اذیت مجھے دیتے ہیں۔ شکوہ، غصے، شکایت، سب ہی اس کے لہجے میں پنہاں تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہنا۔ آپ کو صرف گھر سنبھالنے والی ملازمہ ٹائپ بیوی چاہیے تھی، جو صرف آپ کے حکم پر چلتی۔ وہ اسے دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ اذہان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹوٹتی بکھرتی لڑکی کو کیسے سمیٹے کہ وہ اس پر یقین کر لے۔ مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ وہ بل کھاتے اٹھنے لگی۔ اسی وقت اذہان کے مضبوط ہاتھوں نے روک لیا۔ اگر بر وقت اذہان کا شانہ نہیں پکڑتی تو ضرور اوندھے منہ گرتی، مگر ابھی بھی وہ اذہان کی گود میں گری تھی۔ اسے متاع جاں کی طرح سمیٹ کے اپنے حصار میں کر لیا۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی رہی، مگر وہ مضبوطی ہنوز رکھے تھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار صرف تمہیں چاہا ہے، میں مانتا ہوں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخی۔ نہیں ربیہ، جھوٹ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں تم کس مزاج کی ہوگی، میرے بہن بھائی کو برداشت نہیں کر پاؤ گی، تو میں تمہیں گوارا نہیں کرتا اپنی زندگی میں، مگر میری سوچ غلط تھی۔ وہ نرم سی آواز میں شرمندہ سا بول رہا تھا۔ ربیہ اس کے حصار سے نکل کر گنگ سن رہی تھی۔ وہ گھٹنے موڑے ہوئے بیٹھا تھا، چہرے پر اس کے بھی ندامت تھی۔ میرا رشتہ اگر امی نے تم سے جوڑا تھا تو کچھ دیکھ کر ہی جوڑا ہوگا، مگر میں امی کے جانے کے بعد سے بہت ٹوٹ گیا۔ اس وقت صرف مجھے اپنے چھوٹے بہن بھائی نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ دادی جان نے، رفت پھپھو نے، سب نے ہی سمجھایا، ربیہ اچھی لڑکی ہے، تمہاری مرضی کے مطابق ہے، وہ سب سنبھال لے گی، مگر مجھ پر تو کچھ اثر نہ ہو رہا تھا کسی بات کا، بس اسی وجہ سے رشتہ توڑا۔ اس نے سر اٹھایا۔ ربیہ اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے ایک ایک لفظ میں سچائی کا رنگ محسوس ہوا۔ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا تھا، وہ یہ بھی بخوبی جان گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں غلطی پر تھا۔ اس نے ربیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ربیہ نے جھٹ اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود بھی شرمندہ ہونے لگی۔ معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کرو گی نا یا نہیں؟ التجائیہ ملتجی لہجہ، آنکھوں میں مایوسی اور حسرت بھی نمایاں تھی۔ مجھے آپ سے بس اتنی شکایت ہے، کیوں اگنور کیا مجھے؟ ایک بار اعتبار تو کرتے، جب سے آپ کے نام سے منسوب ہوئی، آپ کے ہی سپنے سجائے، لیکن درمیان میں آپ نے جو سلوک کیا، میری دوسری جگہ شادی میں کب راضی تھی، آپ کو ذرا احساس نہیں تھا میرا؟ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے شکوہ کرنے لگی۔ اذہان نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ میں غلط کر رہا تھا، جب ہی تو تمہاری وہاں شادی نہیں ہوئی، مجھ سے ہی ہوئی، اوپر والے نے تمہارے نصیب کو میرے ساتھ جوڑا تھا۔ اس نے ربیہ کی پیشانی پر اپنے پیار کی مہر سب کی۔ ٹھیک ہی کہا تھا دادی جان نے کہ اس کا جوڑا اوپر والے نے بنایا ہے۔ چلو، اب تو ساری بدگمانی دور ہو گئی ہے نا؟ قدر توقف کے بعد گویا ہوا۔ آج مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی یار نہیں کہ جس دن سے تم نے میری زندگی اور گھر میں قدم رکھا ہے، مجھے صرف خوشیاں ملی ہیں۔ ربیہ نے چونک کر اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھا۔ کتنا وہ خوش اور مطمئن تھا۔ وہ جی چہرہ جگمگا رہا تھا، ہر لفظ سچائی سے پر تھا۔ بس ایک خوشی کا انتظار ہے۔ اذہان اس کے چہرے پر جھک ہی رہا تھا کہ اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے پہلے ہی بتائیے، اب کون سی خوشی رہ گئی ہے؟ اذہان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ دادی جان کو ایک عدد پوتا یا پھر پوتی چاہیے۔ معنی خیزی سے شرارتی اور شوق لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو ربیہ تو چھوئی موئی ہو گئی۔ اذہان اور بھی جانے
اذہان اور بھی جانے کیا کیا اپنی محبت اور پیار کی امرت اس کے کانوں میں گھول رہا تھا۔ وہ تو کسی خواب کی سی دنیا میں چلی گئی ہو۔ آج اس کے صبر کا، اس کی محبت کا اتنا بڑا اور خوش کن انعام ملے گا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اذہان نے اسے چند لمحوں میں اتنا معتبر کر دیا کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور جتنے بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ جو چاہا تھا اس نے پا لیا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ حافظ.